मसीह यीशु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं मसीह यीशु में आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपके फीडबैक्स का शुक्रगुजार हूँ कि आप ऑनलाइन खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की बातें जो हैं वो मेरे साथ मिलकर सीखते हैं। और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा मुझे दुआओं में याद रखते हैं। और आज एक बड़े अहम मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बाइबल मुकद्दस का हर मजमून जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं कोई बाइबल मुकद्दस का उस्ताद और कोई आलिम शख्स नहीं हूँ, बल्कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की बातों को आप लोगों के साथ मिलकर सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ उन मज़ामीन पर बात की जाए जिन पर आम तौर पर चर्चिज में बात नहीं की जाती। तो आज मेरा जो मजमून है वो है बाइबल वर्सेस मोबाइल, क्योंकि आज के इस 21वीं सदी में जदीद दौर के अंदर जब हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में देखते हैं तो जो अहमियत खुदा को मिलनी चाहिए, जो अहमियत बाइबल मुकद्दस को मिलनी चाहिए, वो आज मोबाइल को दी जा रही है। और मैं खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में पहले चंद बातें आपकी खिदमत में जो हैं वो बाइबल मुकद्दस से मुतल्लिक करना चाहूँगा और ज़बूर की किताब में से एक हवाला तलावत करना चाहता हूँ। ज़बूर 12 और उसकी 6 आयत खुदावंद के ला तब्दील कलाम में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की माने जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। खुदावंद के ला तब्दील कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस है। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो कि जिसने एक ये मुझे बोझ दिया कि मैं खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम और मोबाइल के बारे में आपसे चंद बातें सीख सकूं, आपके साथ मिलकर चंद बातें सीख सकूं और हम शेयर कर सके अपनी टेस्टिमनीज। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम जो है वो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर नबीस खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में ये फरमाता है कि तेरा कलाम सोने से ज्यादा कीमती और शहद से ज्यादा मीठा है। और अभी जो हमने आयत तलावत की है ज़बूर 12 की 6 आयत में, वहां पर लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो है वो खालिस चांदी की मानिद है जो भट्टी में ताया गया हो। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में मैं जब ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस, उसकी चंद एक बुनियादी बातें जो कि जिनमें से ज्यादातर बातें आप पहले ही जानते हैं। मेरा ईमान है कि आप खुदावंद के पाक कलाम से प्यार करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से आपको पहले भी पता है कि बाइबल मुकद्दस 2 अहदनामों में जो है वो डिवाइड की गई, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम के मुताबिक 4 इल्हामी किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और अंजील मुकद्दस। पुराने अहदनामा में 39 बुक्स पाई जाती हैं और नए अहदनामा में 27 बुक्स जो हैं वो शामिल हैं। और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम को खुदावंद के पाक रूह ने अपनी रहनुमाई और अपनी हदायत से 40 लोगों की मार्फत जो है वो इस पाक और मुकद्दस कलाम को तहरीर करवाया। 1500 से 16 साल का अरसा जो है वो लग गया इसको जो है वो मुकम्मल होते। ये जो 40 लोग थे, ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि वो 40 लोग जिनको खुदावंद ने पाक कलाम की तहरीर के लिए इस्तेमाल किया,
جن کے وسیلہ سے خدا کے پاک روح نے ان سے ہم کلام ہو کر انہیں یہ پاک کلام بخشا. ان کی جب ہم زندگیوں پر غور کرتے ہیں، ان میں بہت سارے کچھ بادشاہ تھے، کچھ نبی تھے، کچھ پیغمبر تھے، کچھ چرواہے تھے، کچھ گڈریے تھے، کچھ طبیب تھے، کچھ مچھیرے تھے. ان کی مختلف نسلوں سے ان کا تعلق تھا، مختلف زبانوں سے ان کا تعلق تھا، مختلف کلچر میں وہ رہتے تھے، مختلف ان کی جو ہے وہ پرورش ہوئی تھی. آپ اندازہ کریں کہ 40 لوگ جو کہ دنیا کے مختلف خطوں میں رہتے، مختلف زبانوں کو بولا کرتے، مختلف ٹریڈیشنز تھی، مختلف کلچر تھے، مختلف پرورش تھی، مینٹل سٹیٹس ایک نہیں تھا، ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ایک نہیں تھا. اس کے باوجود یہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی صداقت ہے کہ کور ٹو کور پیدائش پہلے باب کی سے لے کر مکاشفہ آخری باب کی آخری آیت تک آپ کو خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں کہیں بھی ابہام نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ خداوند کا زندہ اور لا تبدیل کلام ہے. اور خداوند کے پاک اور مقدس کلام پر فخر کرتے ہوئے، مسیح یسوع کی صلیب پر فخر کرتے ہوئے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی، بائبل مقدس دنیا کی سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب ہے. آپ نے اور میں نے ہزاروں کے حساب سے کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن ایک بھی کتاب کے اندر یہ جملہ آپ نے نہیں پڑھا ہوگا جو اس خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا تینوں مبارک ہے. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اور میں جو جسمانی طور پر بکس پڑھتے ہیں، اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی کتاب پسند ہو تو آپ ایک دفعہ اسے پڑھ لیتے ہیں، اگر بہت اچھی لگتی ہے تو آپ دوسری مرتبہ اسے پڑھ لیتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ تیسری مرتبہ آپ کا دل کرے گا کہ اس کتاب کو پڑھا جائے. لیکن خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی صداقت اور یہ سچائی ہے کہ سالہ سال سے بلکہ صدیوں سے لے کر خداوند کا پاک اور مقدس کلام جوں کا تو ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم جب بھی اسے پڑھتے ہیں ہمیں ایک نیا درس ملتا ہے، ہمیں ایک نیا سبق ملتا ہے، ہم اور گہرے میں اترتے چلے جاتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے مطابق ہماری سوچ چھوٹی تھی، ہمارے خیالات چھوٹے تھے، ہمیں پاک کلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آتی تھی. جب ہم ایمان میں بالغ ہوئے، تھوڑے بڑے ہوئے، خداوند کی قربت اور نزدیکی میں آئے تو خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی باتیں اور گہرے طریقے سے ہمارے سامنے کھلتی چلی گئی، کیونکہ خداوند کا لا تبدیل کلام سمندر کی مانند ہے. کوئی بھی شخص مکمل طور پر خداوند کے لا تبدیل کلام کو نہیں جان سکتا. اور ایک گہری اور بھید کی بات بتاتا چلوں کہ یہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا، اور روح القدس کی ہدایت ہی سے سنا، سمجھا اور پڑھا جا سکتا ہے. اسے نہ تو آپ جسمانی علم کے باعث سمجھ سکتے ہیں، نہ اسے بیان کر سکتے ہیں. خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہونی چاہیے، اور خداوند کے لا تبدیل کلام میں ہمارے لیے بڑی ہی خوبصورت باتیں ہیں. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پھول کملاتا ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، لیکن خداوند کا زندہ کلام ابد تک قائم رہے گا. آمین. یہ خداوند کے نام کو جلال ہے. اور ایک خوبصورت بات جو مجھے انتہائی پسند ہے کہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں زبور 138 کی جو ہے وہ دوسری آیت خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو
اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے. یہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی بات ہے کہ خدا نے اپنے پاک کلام کو اپنے سارے ناموں سے زیادہ عظمت بخشی ہے، قوت بخشی ہے. اور پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں 8 سے زائد چینلز جو ہیں وہ اس پاک کلام کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں، خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں غیر مسیحی یہ کہتے ہیں کہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام تبدیل ہو چکا ہے. تو میں خداوند کی صلیب پر فخر کرتے ہوئے، بائبل مقدس کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ خداوند کا زندہ کلام ہے اور یہ لا تبدیل کلام ہے. ہاں، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو یہ آپ کو تبدیل کر دے گا، آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اور پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے. کیونکہ بے شمار لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، جو بڑی طاقت رکھتے تھے، جو بڑی قوت رکھتے تھے، بڑی بڑی پوسٹ پر منتخب تھے، انہوں نے چاہا کہ اس پاک کلام کو ختم کر دیا جائے، اس کے پڑھنے والوں کو ختم کر دیا جائے. اور میں خداوند کی صلیب پر فخر کرتے ہوئے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ان لوگوں کی ہڈیاں بھی قبروں کے اندر نظر نہیں آتی، لیکن خداوند کا پاک اور مقدس کلام آج بھی پورے جاہ و جلال کے ساتھ میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے. اور یہ خداوند کے نام کو جلال ہے. اور چند سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو میرے بزرگ جو ہے، بزرگ والد صاحب جو کہ خداوند کی خدمت میں گزشتہ 55 سالوں سے ایز اے پاسٹر خداوند کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا آج سے کافی سال پہلے، چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کیتھولک مشن سے تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم چرچ میں جایا کرتے، کیتھولک چرچ میں جایا کرتے، اور فادر صاحبان جو ہیں وہ اس پاک اور مقدس کلام کی تلاوت کیسے کرتے کہ پلپٹ کی طرف منہ کر کے اور اس پاک کلام کی تلاوت کی جاتی، کلیسیا کی طرف پیچھا کر دیا جاتا. اور اس پاک اور مقدس کلام کی تلاوت آپ جانتے ہیں کس زبان میں کی جاتی؟ عبرانی، یونانی یا عرمی زبان میں. کلیسیا کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا تلاوت کیا گیا ہے، کیا میرے لیے آج کا درس ہے، کیا میرے لیے سبق ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور میرے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں کر سکتے تھے، امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہمارے ہاتھوں میں بھی آئے گا کسی دن. اور آج آپ دیکھیں کہ خداوند کا فضل ہے کہ ہر ایک گھر میں بائبل مقدس موجود ہے. ہر گھر میں ہر شخص نے اپنی اپنی پرسنل بائبل مقدس رکھی ہوئی ہے. اور لیکن میں نہایت ہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج بائبل مقدس کو ہم لپیٹ کر غلاف کے اندر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، پرچھتی کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو عزیزوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے اپنے یہ منہ کی باتیں ہمیں اس لیے نہیں عنایت کی کہ ہم ان کو غلاف کے اندر لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیں، بلکہ خداوند کے پاک کلام کی عزت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اسے پڑھیں گے، اسے سنیں گے، اس پر عمل کر لیں گے تو خداوند کے نام کو اور زیادہ جلال ملے گا. اور یقیناً میں دعوے کے ساتھ آپ کہتا ہوں کہ آپ یقیناً خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی عزت کرتے ہیں. آج اپنے گھروں میں دیکھ لیں بائبل مقدس کا کیا حال ہے. بائبل مقدس کے اوپر اکثر جگہوں پر گرد پڑی ہوتی ہے، مٹی جمی ہوتی ہے. آج ہم اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، کسی کے پاس بائبل مقدس کو
کے الہام کی کتابوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ہم اتنے زیادہ بیزی ہو چکے ہیں. میرے اور آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے کسی دوسری زبان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میری اور آپ کی اپنی زبان میں موجود ہے. خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف ہو کہ ہم اسے اپنی مادری زبان کے اندر اسے سیکھ سکتے ہیں. اور آج میں افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے، ایماندار لوگ، ایماندار مائیں، ایماندار باپ جو ہیں، وہ بچوں سے کہتے کہ اپنا بیٹا سب سے صبح اٹھ کر پہلے منہ دو، برش کرو، دعا کرو، پاک کلام پڑھو اور پھر کوئی دوسرا کام کرنا ہے. آج لوگ جو ہیں صبح اٹھتے ہی منہ بعد میں دھوتے ہیں، سب سے پہلے اپنے موبائل کو پکڑتے ہیں کہ کسی نے کوئی میسج تو نہیں کیا مجھے، کسی نے کوئی کال تو نہیں کی مجھے. ہمیں کس قدر فکر ہوتی ہے. کیا ہم نے بائبل مقدس کو صبح اٹھ کر کبھی دیکھا ہے کہ آج خداوند نے مجھ سے کیا ہم کلام ہوا ہے؟ آج خداوند کا میرے لیے میسج کیا ہے؟ خداوند بھی آپ کا انتظار کرتا ہے، جس طرح آپ اپنے بستر کے اوپر ہی موبائل سے لگ جاتے ہیں. میں موبائل کی اہمیت کے خلاف نہیں ہوں. موبائل نے یقیناً بہت ساری سہولیات مہیا کی ہیں، بہت ساری دوریوں کو جو ہے وہ ختم کر کے کم کر دیا ہے. اسی موبائل کے ذریعہ سے آج خداوند کے پاک اور مقدس کلام کی تشہیر بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ اہمیت جو بائبل مقدس کو ملنی چاہیے، وہ اہمیت جو خداوند کو ملنی چاہیے، وہ جگہ جو ہے وہ اب موبائل نے لے لی ہے. ہم گھنٹوں جو ہے فیس بک کے اوپر لگے رہتے ہیں، ہم گھنٹوں جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، ہم گھنٹوں جو ہے وہ اپنے موبائل کے اندر. میں کسی کی بات نہیں کرتا، آپ خود اپنا تجزیہ کریں، آپ خود اپنا جائزہ لیں، کیونکہ ہر شخص اپنا منصف ہے. اور آپ فیصلہ کریں کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ جو ہے اور کتنے گھنٹوں آپ موبائل یوز کرتے ہیں. اور میرا صرف آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ جتنا پیار آپ اپنے موبائل سے کرتے ہیں، اگر اتنا پیار آپ بائبل مقدس سے کریں تو یقیناً خداوند آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے گا، آپ کے خاندان کو برکتوں سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی. اور یقیناً آپ دیکھتے ہیں، آپ واٹس ایپ کو دیکھیں، لاسٹ کب آن لائن ہوئے، آپ ایمو کو دیکھیں، لاسٹ کب آن لائن ہوئے، انسٹاگرام کو دیکھیں، لاسٹ کب آن لائن ہوئے، فیس بک کو دیکھیں، لاسٹ کب آن لائن ہوئے. اور کبھی وقت ملے تو اس بائبل مقدس کو بھی کھول کے دیکھیے گا کہ اس میں آپ کب آن لائن ہوئے لاسٹ. کیونکہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام کی تکثیر ہو رہی ہے، گھروں میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے بائبل مقدس کو پڑھنے کا. عزیزو، خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام کو. اس زندہ کلام کو اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو برکت ملتی ہے. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں، دیکھنے میں یہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام کالی سیاہی سے لکھا ہے، لیکن عزیزو، میں آپ کو بائبل کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، خداوند کا ایک چھوٹا سا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاک اور مقدس کلام اگر آج ہر ایک گھر میں ہے، اگر خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہر ایک ہاتھ میں ہے، ہر ایک زبان کے اندر موجود ہے، تو یہ مقدسین لوگوں کے خون سے لکھا گیا ہے، ان کی شہادتوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج خداوند کا پاک اور مقدس کلام
ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں، ہر زبان میں جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم اس کی بے قدری نہ کریں، ہم خداوند کے نام کو جلال دیں، ہم وقت نکالیں، خداوند کے لیے وقت نکالیں، بائبل کے لیے وقت نکالیں۔ موبائل سے تھوڑا وقت کم کر لیں، موبائل کو تھوڑا سا سائڈ پر کر لیں، آپ خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو پڑھیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام تبدیل کر دے گا، کیونکہ خداوند کا پاک اور مقدس کلام زندہ کلام ہے اور یہ بولتا ہے۔ آپ اسے پڑھ کر دیکھیں، یہ بات میں ڈھنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ زندہ کلام ہے، یہ لا تبدیل کلام ہے، اور جو اسے پڑھتا ہے خداوند کا پاک اور مقدس کلام اسے تبدیل کر دیتا ہے، اس کی زندگی پھر پہلے جیسی نہیں رہتی۔ تو آج عزیزو اپنے موبائل کو تھوڑا سا وقت کم دیں، خداوند کے پاک اور مقدس کلام کو وقت دیں، اور خداوند آج اس پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا بڑا بڑی فضل عطا کرے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو اور آپ کے خاندانوں کو بے شمار برکات سے نوازے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔